अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 10th उर्दू गेस्ट पेपर 2023 के लिए गेस्ट पेपर है। ये सेकंड गेस्ट पेपर है उर्दू मीडियम एसएससी स्टेट बोर्ड सॉल्ट एग्ज़ाम पेपर। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, दर्ज झैल दरस इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। शब की खाका मुकम्मल कीजिए। खाने के जदीद तरीक़े। एक ज़माना था कि लोग फ़र्श पर दस्तरखान बिछाते, आलती पालती मार कर बैठते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर जो ज़माना बदला तो इनके नीचे कुर्सियाँ और सामने मेज़ बिछ गई जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़कर खाते थे, फिर अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ और रूबरू बैठा हुआ शख्स मद्दे मुकाबिल नज़र आने लगा। मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता। चुनांचे अब की बार जो इसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली पर सजाकर और सरू खद खड़े होकर ताम से हम कलाम होने की रिवायत कायम हुई। फिर टहल टहल कर इस पर तबाह आजमाई होने लगी। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था कि इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगा था, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चढ़ती फिरती थी और परिंदे दाने दनके की तलाश में पूरे खेत को तख्ते मश्क बनाते थे। अब बाकी न रहा और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना चाकाने चमन एक बार फिर अपने अजीज़ से आ मिले। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारा ये तहज़ीब का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो मैं कहूँगा कि बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने फ़र्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रिवायत तर्क करके खड़े होकर और फिर चल कर खाना खाने के वतीरे को अपना लिया है, जो चरने और दाना दन का चुगने ही का एक रूप है। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंजर देखना मकसूद हो तो ये ना देखिए कि इसके कब्ज़े क़ुदरत में कितने इलाक़े और ख़जाने आए या चले गए, फ़क़्त ये देखिए कि इसने ताम और शिरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। दूसरा सवाल है, मुसन्निफ़ के नज़दीक किसी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का पैमाना लिखिए। तीसरा, खाने के क़दीम और जदीद तरीक़ों में से आपके पसंदीदा तरीक़े पर इज़हार ख़याल कीजिए। पहले का जवाब है, खाना खाने के जदीद तरीक़े: फ़र्श पर बैठकर खाना, कुर्सी पर बैठकर खाना, टहल टहल कर बातें करते हुए खाना, प्लेट हाथ में लेकर खड़े होकर खाना। दूसरा है, मुसन्निफ़ के नज़दीक एक कौम किसी के ऊपर जाने या नीचे आने का पैमाना खाने का तरीक़ा है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी कौम का तहज़ीबी ग्राफ ऊपर गया या नीचे, तो ये देखें कि इस कौम ने ताम और शिरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया है। तीसरे का जवाब है, खाने का क़दीम तरीक़ा फ़र्श पर बैठकर खाना है। खाने का जदीद तरीक़ा मेज़ कुर्सी पर खाना या हाथ में प्लेट लेकर टहलते हुए खाना है। मुझे खाने का क़दीम तरीक़ा ही पसंद है। हमारी मशरिक़ी तहज़ीब में मिलजुल कर काम करने को अहमियत दी गई है। खाने के क़दीम तरीक़े में फ़र्श पर दस्तरख़्वान बिछाया जाता है। दस्तरख़्वान जिस अंदाज से चुना जाता है, इससे मकीनों के सलीक़े का इजहार होता है। दस्तरख़्वान के इर्द गिर्द लोग आलती पालती मार कर बैठते हैं। लोग मिल बाँट कर खाते हैं। इनमें अपनायत होती है। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जिसके नतीजे में इनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। इन सारी खूबियों की वजह से मुझे खाने का क़दीम तरीक़ा पसंद है। सवाल नंबर 1 का बे है, दर्ज झैल दरस इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। चौकोन मुकम्मल कीजिए। अरब ताजिरों के नाम, मुसलमान नाजिम का मकामी नाम, हिंदू राजाओं के नाम, संत एकनाथ की नज़्म। महाराष्ट्र में मुसलमानों की बुदो बाशा और तहज़ीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी से पाए जाते हैं। अरब ताजिर मसूदी और याकूत की किताबों में चोल और थाना में मुस्लिम बस्तियों की निशानदही की गई है। वल्लभ राय गोविंद सुवम और अमोघ वर्ष के दौरे हुकूमत में तो मुसलमानों में शरई उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाजिम मुकर्रर किया जाता था, जिसे मुकामी ज़मान में हुनरमंद कहते थे। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ पर तकिया किया जाता था। इत्तेहाद व इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर होती रही और एक दूसरे को मुतासिर करती रही। इस पर मुस्तज़ाद यहाँ की रूहानी तालीम, जिसके सूते सूफ़ी संतों की खानखाहों से फूटे, इन्होंने ज़ाहरी रंग ढंग को उजालने के बजाय बातिन को मुजल्ला किया, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ाहरी एतबार से तो आदमी का मज़हब अलग अलग हो सकता है,
باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے۔ غرض کے مہاراشٹر میں خسروانہ جاہو جلال اور درویشانہ فخر حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارگی کی نشوونما ہوتی رہی، اور سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا۔ چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں اکھیاں کا ایک ہی دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایک چی جانا، یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک دوسرے کی ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دونوں زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد نے اپنی بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے۔ اس طرح کی شعری صنعت کو تلمی کہتے ہیں۔ اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایکناتھ مہاراج کی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے، جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ و کلام کا اولین نمونہ ہے۔ اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کی امتیاز و تفریق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا۔ دوسرا ہے 8ویں صدی کے ہندو راجاؤں کے دور حکومت کی چند خصوصیات بیان کیجیے۔ تیسرا، ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ جواب آتا ہے، پہلے کا جواب ہے عرب تاجروں کے نام مسعودی اور یاقوت، مسلمان ناظم کا مقامی نام ہنرمن، ہندو راجاؤں کے نام ولبھ رائے، گووند سوم، اموگ ورش، سنت ایکناتھ کی نظم ہندو ترک سنواد۔ دوسرے کا جواب ہے 8ویں صدی کے دور حکومت میں ہندو راجا مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا کرتے، مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ ہنرمند مسلمان ناظم کے انصاف پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ تیسرے کا جواب ہے مہاراشٹر میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے۔ ان میں جو اتحاد و اتفاق تھا، اس کی بدولت دونوں قوموں کی ثقافت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی۔ یہاں خانقاہوں میں صوفی اور مٹھوں میں سنت روحانی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ظاہر میں آدمی کا مذہب الگ الگ ہوتا ہے، لیکن باطن میں سب کی روح ایک ہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ پر زور دینے کی بجائے انسانوں کے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ یہ صوفی سنتوں کی تعلیم کا اثر تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ ان کے درمیان سماجی لحاظ سے جو دوریاں تھیں وہ ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ غیر درسی اقتباس سوال نمبر 1 کا جیم، ساسانی خاندانوں کے بادشاہوں کے محفوظ کردہ نادر نمونے، سنگ تراشی، سکہ سازی۔ ایرانی حکمرانوں کا آخری خاندان ساسانی خاندان کہلاتا ہے۔ اس خاندان نے 224 عیسوی سے 652 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کا دور حکومت زیادہ تر جنگوں کی نظر ہوا، اس لیے ان حکمرانوں نے جنگی طریقوں پر خاص توجہ دی۔ ساسانی حکومت میں فنون لطیفہ کو بھی عالمگیر شہرت حاصل تھی۔ ان بادشاہوں نے اپنے عہد حکومت میں سنگ تراشی، معماری، کندہ کاری، سکہ سازی، سیخل گیری اور شیشہ سازی کے ایسے نادر نمونے محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ ان کے بنائے ہوئے محل، برج اور آتش کدوں کے واقعات دیکھنے کے لیے آج بھی سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ ان بادشاہوں نے نقاشی اور فن مصوری پر بھی توجہ دی اور کئی شاہکار فن پارے ان کے دور حکومت میں وجود میں آئے۔ عراق کے شہر میسوپوٹامیہ میں پیدا ہونے والا مانی ساسانی حکومت کا مشہور مصور مانا جاتا ہے۔ اس نے فارس میں ایک نئے مذہبی عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ ساسانی حکومت کے بعض بادشاہ نہایت سخت گیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا تھا۔ خسرو پرویز کے فوراً بعد ساسانی حکومت کا ایران سے خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے ساسانی حکومت کے خاتمے کے سبب کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔
پہلے کا جواب ہے ساسانی خاندانوں کے بادشاہوں کے محفوظ کردہ نادر نمونے: سکہ سازی، معماری، کندہ کاری، سیخل گری، شیشہ گری، سنگ تراشی۔ دوسرے کا جواب ہے ساسانی خاندان کے کئی بادشاہ انتہائی ظالم اور سختگیر تھے، ان میں اپنے طاقت کے تعلق سے کافی تکبر تھا، وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے اس وقت کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی اسی طرح پھاڑ ڈالے گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ساسانی حکومت کے خاتمے کا بنیادی سبب خسرو پرویز کا یہی تکبرانہ عمل تھا۔ دوسری وجوہات میں اس کا اپنی طاقت کے بارے میں غلط ظن تھا، اسی وجہ سے اس نے اسلامی لشکر کی طاقت کو کمتر سمجھنے کی غلطی کی، نتیجے میں ساسانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ حصہ دو میں نظم ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے۔ درسی نظم کے اقتباس کا مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے، چشم بینا کو بصیرت، دل محضو کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے، چاند و سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پر تو ہے سراپا تو ہے، رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ دوسرا، سائنس کی روشنی میں درج ذیل مصرے کی وضاحت کیجیے۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح۔ تیسرا، شعری اقتباس سے اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ بیان کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے اللہ کی عظمت کا نشان، صبح صادق کی سفیدی، اللہ کو سجدہ کرتا ہے شب کا اندھیرا، اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں چاند اور سورج، اللہ کے قبضے میں ہے زمانے کا انجام۔ دوسرے کا جواب ہے ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ دن ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے، اور رات کی کوکھ سے صبح نمودار ہوتی ہے۔ دراصل سورج اپنی جگہ قائم ہے اور زمین اس کی گرد گردش کرتی ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن کا وقت ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ زمین اپنے محور پر بھی گردش کرتی ہے، اس لیے اس کا ہر حصہ باری باری سورج کے سامنے آتا ہے اور سورج سے دور ہوتا جاتا ہے، اس طرح دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے پسندیدہ شعر، چشم بینا کو بصیرت، دل محضو کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ پسندیدگی کی وجہ ہے اس شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہاوت کا استعمال کیا ہے۔ جب کوئی شخص تیرنا نہیں جانتا ہو اور وہ ڈوبنے لگے تو اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے غرقاب ہونے سے بچا سکے۔ ایسے وقت اسے تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا سہارا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہی انسان کے دل میں امید کی شمع بن کر روشن ہوتی ہے اور وہ مایوسی کے اندھیرے میں سے نکل پاتا ہے۔ غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے۔ شعری اقتباس کی مدد سے چوکون مکمل کیجیے۔ شاعر کی دل کا گوشہ ایک معمہ شیشے سے ملتا ہے، عمر گزشتہ کی میت۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا میں اسی ویرانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب کسی دیوانے کا، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم خانے کا، دل سے پہنچتی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، ہر نفس عمر گزشتہ کی میت ہے فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ دوسرا سوال ہے زندگی کے پشیماں ہونے کی وجہ لکھیے۔ تیسرا، شعر کی تشریح کیجیے۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ پہلے کا جواب ہے دنیا شاعر کے دل کا گوشہ، زندگی ایک معمہ، پیمانے کا سلسلہ شیشے سے ملتا ہے، ہر نفس عمر گزشتہ کی میت ہے۔
دوسرے کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ زندگی سے عالم عدم سے عالم وجود میں لا کر شرمندہ ہے۔ شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ شاعر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کرنے میں ناکام رہا۔ شاعر زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پایا اور زندگی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ شاعر کو زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آیا، اسی وجہ سے زندگی پشیماں ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، شاعر نے آنکھوں کی سرخی کا سبب یہ بتایا ہے کہ دل خون ہو گیا ہے، خون کی وہ بوندیں آنکھوں میں آ گئی ہیں، اس لیے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں۔ جس طرح جام سے پیمانے میں شراب انڈیلی جاتی ہے، اسی طرح دل کے جام سے خون کی بوندیں آنکھوں کے پیمانے میں آ گئی ہیں۔ دل کو شیشہ اور آنکھوں کو پیمانہ کہہ کر شاعر نے خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے۔ شعر میں تصوراتی حسن بدرجہ اتم موجود ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، درج ذیل شعری اقتباس کا واقعہ مطالعہ کر کے استحسان کلام کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ خدا کو منہ نہ دکھانے کی وجہ، تعصب کی وجہ، شاعر کا نام، تخلص۔ غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، کچھ کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبہ کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا۔ کشن پرساد شاد کی ربائی کا مرکزی خیال لکھیے۔ خدا کو منہ نہ دکھانے کی وجہ احساس شرمندگی، تعصب کی وجہ وقت کو ضائع کرنا، شاعر کا نام کشن پرساد، تخلص شاد۔ دوسرا ہے، وہ پہلے وقت کو اپنی لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ضائع کرنا اور وقت گزر جانے کے بعد افسوس کرنا، پھر فکر آخرت اور خدا کے حضور جواب دہی کے احساس شرمسار ہونا ربائی کا مرکزی خیال ہے، جسے شاد نے بڑی خوبی سے بڑے ہی سلیس اور رواں انداز میں پیش کیا ہے۔ اضافی مطالعہ ہے، ڈرامہ قصے سوتے جاگتے کا کہ کردار ابوالحسن کا تعارف تحریر کیجیے۔ دوسرا، ڈرامے سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیے۔ تیسرا، ابوالحسن کے دوست اور دوستی کے نظریے سے متعلق اپنی رائے دیجیے۔ ابوالحسن ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، اپنا سادہ روی کے سبب اپنے دوستوں میں گر گیا تھا جو مطلب پرست تھے۔ جب ابوالحسن کی دولت ختم ہو گئی تو ان کے دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے ابوالحسن نے ایک سبق سیکھا اور طے کر لیا کہ وہ اب کسی کو اپنا دوست نہیں بنائے گا۔ چونکہ اسے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے وہ ہر رات کسی اجنبی کو اپنے گھر لے جاتا، اس کی دعوت کرتا۔ اس کی اس عادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھا، اسے دوسروں کو کھلا کر خوشی ہوتی تھی۔ ابوالحسن کی سادہ لوئی کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے جب خلیفہ نے اسے ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دیا تھا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب سب لوگ ایک سر میں اسے امیر المومنین کہہ رہے تھے تو اس نے خود کو خلیفہ باور کر لیا۔ اسی وجہ سے دوسری صبح بیدار ہونے پر وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا۔ جب اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور کوڑے لگائے گئے تو اس کی عقل ٹھکانے آئی اور اس کے سر سے خلیفہ ہونے کا بھوت اتر گیا۔ ابوالحسن کے کردار کی ایک خوبی اس کی مہمان نوازی تھی، وہ اپنے مہمان کی اچھی طرح خاطر مدارت کیا کرتا تھا، عمدہ کھانا کھلاتا، میوے کھلاتا، شربت پلاتا اور اس کی مہمانداری کے انداز سے اس کی خوش ذوقی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ ڈرامے کے سبھی کردار اچھے ہیں، لیکن مجھے ابوالحسن کی ماں کا کردار زیادہ پسند ہے۔ یہ کردار روایتی ماں کا ہے جو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب ابوالحسن ایک دن کا خلیفہ بننے کے بعد گھر لوٹتا ہے اور صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہوئے ماں کو ڈانٹتا پھٹکارتا ہے، اس وقت بھی ماں اس کی ممتا میں کمی نہیں آتی۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ابوالحسن کو کیا ہو گیا۔ جب داروغہ ابوالحسن کو گرفتار کر کے لے جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے چھوڑنے کی التجا کرتی ہے۔ ماں قید خانے میں جا کر ابوالحسن کو سمجھاتی ہے اور آخرکار اسے سمجھا بجھا کر گھر لے آتی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ حقیقتاً ڈرامے میں ماں کا یہی کردار مثالی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، ابوالحسن کے والد امیر سوداگر تھے، ان کے مرنے کے بعد وہ ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس نے خوب خرچ کیا، جب سارا روپیہ ختم ہو گیا تو اس کے دوستوں نے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دیا۔ ان میں سے کسی نے ابوالحسن کی مدد بھی نہیں کی۔ ایسے دوست مطلبی اور خود غرض ہوتے ہیں، بلکہ ایسے دوستوں کے لیے مناسب لفظ مفت خور ہے۔ دراصل ایسے لوگ دوستی کے نام پر دھبا ہے۔ جو لوگ صرف اپنا مطلب دیکھتے ہیں وہ دوستی کے لائق نہیں ہوتے۔
ابو الحسن کے دوست بھی مطلب پرست، خود غرض اور مفت خورے تھے۔ دوستی بڑا نیک جذبہ ہے۔ دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسے اپنا دوست کہیں اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ دوستی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دوست کی صحیح رہنمائی کریں۔ دوست اگر غلط راہ پر جا رہا ہو تو اسے ٹوکے، خواہ اسے برا ہی لگے۔ دوستی یہی ہے کہ ہم اپنے دوست کا نقصان نہ ہونے دے، وقت پڑنے پر ہم دوست کی طرح ہر طرح سے مدد کریں۔ میری نظر میں یہی دوستی اور اس کے تقاضے ہیں۔ حصہ 4 ہے قواعد کل نمرات 16۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ درج ذیل جملوں سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے کی شناخت کیجیے۔ پہلا ہے 2 کمروں کے اس گھر میں 9 افراد رہ رہے تھے۔ دوسرا سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ دوسرا ہے درج ذیل محاورے کو جملے میں استعمال کیجیے۔ قسم کھانا، باتیں بنانا۔ تیسرا درج ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ الٹا چور، ناچ نہ جانے۔ چوتھا درج ذیل اصناف سخن کی تعریف لکھیے۔ نعت، رباعی۔ ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ صنعت درج ذیل شعر کی صنعت کا نام لکھ کر صنعت کی تعریف لکھیں۔ بند کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ۔ سوال نمبر 4 کا الف کا جواب ہے مفرد جملہ، دوسرا مرکب جملہ۔ دوسرے کا جواب ہے قسم کھانا۔ ذرا سی بات پر قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ باتیں بنانا، میرا ایک دوست کام نہ کرنے میں سست لیکن باتیں بنانے کا ماہر ہے۔ تیسرا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ چوتھا نعت و نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ رباعی و نظم جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں جن میں سے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ ہوتا ہے۔ خوصن میں دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ اس کو اپنا وجود ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ مضاف مضاف الیہ درج ذیل جملے میں مضاف اور مضاف الیہ تلاش کر کے لکھیے۔ غبار خاطر کے خطوط سے ہمیں علم ہو چکا ہے۔ فقرے کے لیے لفظ کے لیے فقرہ لکھیے۔ درج ذیل فقروں کے لیے مناسب لفظ لکھیے۔ تصنیف کرنے والا، قلعے کی حفاظت کے لیے کھودا جانے والا گڑھا۔ ذخیرہ الفاظ دیکھیا سو۔ درج ذیل لفظ کے 2 معنی لکھیے۔ آب، سابق لاحق۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک کے ایک بامعنی لفظ بنائیے۔ بد، دار۔ جوابات ہے زیر اضافت کی ترکیب ناقابل برداشت، حرف جار نے، مضاف خطوط، مضاف الیہ غبار خاطر، مصنف خنداق۔ موجودہ املا دیکھیا دیکھا، سو سے، آب پانی، چمک۔ سابقہ بد سے 2 الفاظ ہے، بدنام بدبو۔ لاحقہ دار سے 2 الفاظ ہے، دکاندار دلدار۔ حصہ 5 ہے اطلاقی تحریری سرگرمیاں۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے خط یا خلاصے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجیے۔ خط نویسی۔ صفائی کی عادت بہائے صحت کی ضمانت۔ صفائی بیداری مہم ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنے اطراف کی صفائی کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ کی شرکت ضروری ہے۔ تاریخ 2 اکتوبر 2021، وقت صبح 9 سے 12۔ آغاز مہاتما گاندھی مجسمہ، اختتام 4 ہتاتما چوک سولاپور، زیر اہتمام کرسٹل ایسوسی ایشن سولاپور۔ مہمان، نعرے افتتاح، بدست، دیگر شامل مشترک ادارے وغیرہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے علاقے کے ٹریفک پولیس آفیسر سے مہم کے دوران ٹریفک کے ماحول انتظام کی درخواست کے لیے رسمی خط لکھیے۔ مزید نکات کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اپنے دوست سہیلی کو غیر رسمی خط لکھ کر اسے مہم کی اہمیت سے واقف کرائے اور اس میں شامل ہونے کی ترغیب دے۔ ذیل کے اقتباس کو غور سے پڑھ کر خلاصہ لکھیے۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے لڑی میں موتی پرونا۔ ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ لفظ نثر کی ضد کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی وہ کلام جو نثر نہ ہو۔ نظم دوسرے مفہوم کے مطابق نظم شاعری کی صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار کیا جائے۔ موجودہ دور میں ہیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں مقرر کی گئی ہیں: پابند نظم، معرہ نظم اور آزاد نظم۔
پابند نظم ایسی نظم ہے جس میں بحر کے استعمال اور خافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ مربع، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، گیت وغیرہ بھی پابند نظم کی مختلف شکلیں ہیں۔ معرہ نظم ایسی نظم ہے جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں خافیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں نہ تو خافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوں۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے، ذیل کی سرگرمیوں سے میں کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجیے۔ اشتہار تیار کیجیے۔ فیض کمپیوٹر کلاسز، دودھ بازار ناسک، سیکھو ماہر بنو کماؤ۔ وقت طلبہ کی سہولت کے لحاظ سے فیس قسط وار ادائیگی کی سہولت، خصوصیات لڑکے لڑکیوں کے لیے علیحدہ انتظام، لڑکیوں کے لیے خاتون انسٹرکٹر، رعایت 10ویں 12ویں میں 80% سے زائد نمبرات لینے والے طلبہ کو فیس میں 20% رعایت۔ کورسز ڈی ٹی پی، ایم ایس سی آئی ٹی، اکاؤنٹنگ، فوٹوشاپ، آٹو کیڈ۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کریں فیض کمپیوٹر کلاسز، دودھ بازار ناسک۔ درج ذیل نکات کی مدد سے خبر تیار کیجیے۔ ضلع پونا، مہاراشٹر، چائے کی دکان میں گیس سلنڈر دھماکہ، 25 افراد کی ہلاکت، 150 زخمی، آس پاس کی عمارتوں کو شدید نقصان۔ چائے کی دکان کے قریب بارود گودام، جلیٹن کو آگ لگنا، ہجوم، ہلاکتیں، لوگوں کی مدد، حکومت کا مرنے والوں اور زخمیوں کے لیے مدد کا اعلان۔ ذیل کی نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ 4 دوست سفر پر جانا، راستے میں خزانہ ملنا، خزانہ تقسیم کرنے کا منصوبہ، پہلے کھانا کھانے کا ارادہ، ایک دوست کو کھانا لانے کا شہر بھیجنا، تینوں دوست کی نیت میں کھوٹ آنا، ساتھی کے قتل کا منصوبہ، کھانے میں زہر، ساتھی کا قتل، زہر ملا ہوا کھانا کھانا، سب کا مر جانا۔ سوال نمبر 5، ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 100 تا 120 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ اگر امتحان نہ ہوتے، کسان کی آپ بیتی، آن لائن طرز تعلیم، فوائد اور نقصانات۔ الف ب جیم، سلیمان بلڈنگ، تیسرا منزلہ، فلیٹ نمبر 301، خامگاؤں، بلڈانا، 24 ستمبر 2021۔ بخدمت جناب علی جناب ٹریفک پولیس آفیسر، خامگاؤں۔ موضوع ریلی کے دوران ٹریفک کے ماحول انتظام سے متعلق۔ جناب والا، میں ایک ذمہ دار شہری اور فلاح امت ٹرسٹ کا سیکریٹری ہونے کے ناطے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ادارے کے زیر اہتمام نکلنے والی صفائی بیداری مہم کی مہا ریلی کے دوران راستوں پر ٹریفک کا ماحول انتظام کریں تاکہ دیگر باشندگان شہر کو ریلی کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ریلی 2 اکتوبر 2021 کو صبح 8 بجے مہاتما گاندھی مجسمے سے نکلے گی۔ شہر کے میئر جناب راجیش چودھری اس ریلی کا افتتاح فرمائیں گے۔ شہر کے دیگر اداروں نے بھی ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ریلی سوچھ بھارت اور صاف ستھرے ملک سے متعلق نعرے لگاتے ہوئے 3 بتی، شیواجی چوک، اجے نگر کے علاقوں سے ہوتی ہوئی راشٹریہ ایکاتمتا چوک پر 11 بجے تک اختتام پذیر ہوگی۔ یہ ریلی سوچھتا ابھیان کی ہے، اس لیے ہر ذمہ دار شہری کا یہ فرض ہے کہ اس ریلی میں شریک ہوں۔ توقع ہے کہ کئی اسکولوں کے طلباء و طالبات بھی اس میں شریک ہوں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ٹریفک کا ماحول انتظام کریں اور شہریوں کو ہر پریشانی سے بچائیں۔ آپ کے تعاون کا متمنی ایک ذمہ دار شہری، الف ب جیم، سیکریٹری فلاح امت ٹرسٹ، خامگاؤں، بلڈانا۔ غیر رسمی خط الف ب جیم، سلیمان بلڈنگ، تیسرا منزلہ، فلیٹ نمبر 301، خامگاؤں، بلڈانا، 24 ستمبر 2021۔ پیارے دوست سہیل، پیاری سہیل نغمہ، السلام علیکم۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 خطوط لکھے مگر ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں ملا۔ اب ایسی بھی کیا مصروفیت کے دوستوں کی خیر و عافیت معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ خیر، امید ہے کہ تم بخیر ہوں گے۔ سہیل، میں یہ خط اپنے شہر کی صفائی مہم ریلی میں شریک ہونے کے دعوت نامے کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ 2 اکتوبر 2021 کو صبح 8 بجے مہاتما گاندھی مجسمے کے قریب سے یہ ریلی نکلے گی۔ شہر کے میئر جناب راجیش چودھری اس ریلی کا افتتاح فرمائیں گے۔ پھر یہ ریلی، جس میں شہریوں کے علاوہ طلباء و طالبات بھی شریک ہوں گے، شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی تقریباً 11 بجے راشٹریہ ایکاتمتا چوک پر اختتام پذیر ہوں گی۔ تم تو جانتے ہو کہ یہ ریلی سوچھتا ابھیان کی ہے۔ اس میں اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ واقعی یہ ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ صفائی بیداری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور لوگوں میں صفائی کی اہمیت و ضرورت کا احساس پیدا کرے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں
کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے صفائی کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کوڑے دانوں میں ڈالیں اور میونسپلٹی کے صفائی کرمچاری اپنی ڈیوٹی کو ذمہ داری سے پورا کریں تو اس ضمن میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ماحول صاف ستھرا ہوگا تو امراض بھی نہیں پھیلیں گے، لوگ تندرست و توانا رہیں گے۔ یہ ریلی مہاراشٹر فلاح امت ٹرسٹ نامی ادارے کے زیر اہتمام نکالی جائے گی۔ شہر کی کئی انجمنوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، تعاون دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خط ملتے ہی آ جاؤ، اپنی امی ابو اور بھیا کو بھابھی کو سلام، تمہارا دوست الف بے جیم۔ دوسرے کا جواب ہے خلاصہ۔ نظم کے معنی لڑی میں پوتی پرونا ہے۔ ادبی اصطلاح کے طور پر اس کے دو معنی ہیں: نثر کی ضد اور شاعری کی وہ صنف جس میں کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے۔ نظم کی تین قسمیں ہیں: ایسی نظم جس میں بحر اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے، پابند نظم ہے۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر مگر بے قافیہ ہوں، معرّہ نظم ہے۔ وہ نظم جس میں نہ تو قافیہ ہو اور نہ بحر کا استعمال اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، آزاد نظم ہے۔ اشتہار: سیکھو، ماہر بنو، کماؤ، فیض کمپیوٹر کلاسز، دودھ بازار ناسک، وقت طلبہ کی سہولت کے مطابق، فیس ادائیگی میں سہولت، خصوصیات لڑکے لڑکیوں کے لیے علیحدہ انتظام، لڑکیوں کے لیے خاتون انسٹرکٹر، رعایت 10ویں 12ویں میں 80% سے زائد نمرات حاصل کرنے والے طلبہ کو فیس میں 20% رعایت، کورسز ڈی ٹی پی، ایم ایس سی آئی ٹی، اکاؤنٹنگ، فوٹوشاپ، آٹو کیڈ، ٹیلی۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ خبر: چائے کی دکان میں گیس سلنڈر دھماکہ، پونا 12 نومبر 2021۔ نامہ نگار کے ذریعے کل پونا کے کیمپ علاقے کی ایک چائے کی دکان میں گیس سلنڈر کا پھٹ گیا، دکان کی چھت اڑ گئی، آس پاس کی کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دکان کے قریب ہی بارود کا گودام تھا۔ سلنڈر دھماکے سے گودام میں رکھی ہوئی جلیٹن کو آگ لگ گئی۔ گودام میں کئی لوگ کام کر رہے تھے جو باہر نہیں نکل پائے۔ بہت زیادہ جل جانے کی وجہ سے اسپتال پہنچتے پہنچتے 25 افراد ہلاک ہو گئے، تقریباً 150 افراد زخمی ہو گئے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان میں 20 افراد شدید زخمی ہیں۔ آگ لگتے ہی آس پاس کے لوگ مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ کسی شخص نے فائر بریگیڈ کو فون کر دیا۔ فائر بریگیڈ کی مدد سے آگ پر جلدی ہی قابو پا لیا گیا۔ علاقے کے ایم ایل اے بھی فوری طور پر جائے حادثہ پہنچ گئے۔ حکومت نے ہلاک ہونے والوں کے لیے 4 لاکھ اور زخمی کے لیے 50,000 روپے کا مدد کا اعلان کیا۔ کہانی: لالچ کا انجام۔ پرانے برسوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ جنگل کافی دور تھا۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھے۔ اچانک انہیں کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف لپکے تو دیکھا کہ 2 آدمی زمین میں کوئی چیز دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان چاروں کو دیکھ کر وہ بھاگ لیے۔ قریب جانے پر انہوں نے دیکھا کہ زمین پر کچھ زیورات پڑے ہیں۔ جب انہوں نے اس جگہ کو کریدا تو پتہ چلا وہاں تو خزانہ چھپا ہے۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ اس خزانے کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ چونکہ کھانے کا وقت ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں خزانہ تقسیم کر کے اپنے گاؤں کو لوٹ جائے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو قریب کے شہر میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد تینوں کے دل میں لالچ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگرچہ چوتھے ساتھی کو مار دے تو خزانہ صرف تینوں میں تقسیم ہوگا۔ ادھر کھانا لانے والے شخص کے دل میں بھی لالچ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے تینوں ساتھی مر جائے تو سارا خزانہ اس کا اپنا ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جیسے ان کا ساتھی اپنے کھانا لے کر آیا، تینوں نے مل کر اسے ختم کر دیا۔ پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی زہر کے اثر سے وہ بھی تینوں مر گئے۔ اس طرح لالچ نے چاروں کو خزانے سے محروم کر دیا۔ سوال نمبر 5 کا جیم ہے، اگر امتحان نہ ہوتے۔ یہ مضمون ہے، اسکولوں میں طلبہ سال بھر پڑھائی کرتے۔ پورے سال میں انہوں نے کیا اور کتنا سیکھا، اس کی جانچ کر کے انہیں اگلی جماعتوں میں ترقی دی جاتی۔ اسی جانچ کو امتحان کہتے ہیں۔ اگر امتحان نہ ہوتے تو فیل ہونے کا خوف بھی نہ رہتا۔ غریب والدین اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی فیس ادا کرنے کی پریشانی سے محفوظ رہتے۔ امتحان میں ناکام ہونے پر چند طلبہ خودکشی کر لیتے۔ اگر امتحان نہ ہوتے تو یہ نوبت بھی نہ آتی۔ طلبہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے کیونکہ ان کے سروں پر امتحان کی تلوار لٹکتی نہ رہتی۔ اگر امتحان نہ ہوتے تو تفریح کے مقامات پر ہمیشہ بھیڑ ہوتی۔ امتحان کے وقت سے خوف سے بچے صرف چھٹیوں ہی میں تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ بچے روزانہ باغوں کی سیر کرتے، ندی نالے تالاب وغیرہ میں نہاتے، فلمیں دیکھتے،
موبائل اور ٹی وی پر اپنی پسند کے پروگرام دیکھتے، جیسے تفریحات میں مشغول رہتے۔ امتحانات کے تعلق سے ہمیں دوسرے پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر امتحان نہ ہوتے تو بچوں کی تعلیمی ترقی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا۔ استاد بچوں کی کمزوریوں سے واقف نہ ہو پاتے اور نہ ہی انہیں تدریسی خامیوں کا علم ہوتا۔ اس طرح وہ بچوں کو کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ نہ طلباء محنت سے پڑھتے اور نہ ہی اساتذہ محنت سے پڑھاتے۔ امتحان نہ ہونے کی صورت میں تمام طلباء کو خواہ ذہین ہو یا کن ذہن، محنتی ہو یا سست، اگلی جماعتوں میں ترقی دینی پڑتی۔ ایسی صورت میں تعلیمی نظام اور معیار تعلیم کا خدا ہی حافظ ہوتا۔ اس بنا پر امتحانات کا ہونا ضروری ہے، البتہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق مثبت تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ کسان کی آپ بیتی، میں کسان ہوں۔ بھارتی کسان ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا ہوں۔ گھر کے سامنے نیم کا ایک پیڑ ہے، پیڑ کے نیچے میری گائے بندھی رہتی ہے۔ مکان کے پچھواڑے ایک چھپر ہے جس میں میرے 2 بیل بندھے رہتے ہیں۔ یہ بیل میری کھیتی کے ساتھی ہے۔ مکان کے اندر میری بیوی اور بچے میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی کھیتی کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ مکان سے لگ کر ایک خطۂ اراضی ہے، یہاں میرا چھوٹا سا کھیت ہے جو میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ بس یہی میری کل کائنات ہے۔ موسموں کی سختیاں جھیلتے ہوئے بڑی محنت مشقت کر کے دھرتی کی کوکھ سے اناج، دالیں اور مختلف سبزیاں اگاتا ہوں۔ لوگوں کی غرض ضرورت پوری کرتا ہوں، مگر اپنے ہی خاندان کے تمام افراد کی تمام ضرورتیں پوری کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں حسرتوں کے سائے دیکھ کر کبھی کبھار خیال آتا ہے کہ خودکشی کر لو، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں۔ خود کو تسلی دیتا ہوں، مایوسی کے اندھیرے سے امید کی کرن پھوٹتی ہے اور میں پھر محنت کرنے لگتا ہوں۔ بس یہی میری زندگی ہے، روز جینا روز مرنا۔ جب کھیت میں ہری بھری فصل لہلہاتی ہے تب میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، سوئی ہوئی آرزوئیں بیدار ہو جاتی ہے۔ فصل کٹنے کے بعد جب اناج منڈی میں پہنچتا ہے تو سارے ارمانوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ دلال بیوپاری میری محنت کی کمائی میں ساجھیدار بن جاتے ہیں، میرا منافع بڑھ جاتا ہے۔ صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے کہ آزادی سے پہلے زمیندار اور مہاجن تھے جو ہماری کمائی پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے تھے۔ آزادی کے بعد منڈی کی کائیاں، دلال، منافع خور، بیوپاری، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ حکومت ہمارے قرض دے کر ہماری مشکلوں کا آسان تو کر دیتی، مگر قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان نہیں کرتی۔ یہ ضرور ہے کہ قرض معاف کر کے راحت کی چند سانسیں لینے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی دم گھٹا دینے والی سودے بازی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کل بھی غریب تھے، آج بھی غریب ہے، مستقبل تو تاریک ہے، اچھے دنوں کی دور دور تک آثار نہیں۔ آن لائن تعلیم کے فوائد اور نقصانات۔ موجودہ دور میں سائنس کی بے شمار مفید اور کارآمد ایجادات میں سب سے زیادہ مقبول اور کثیر الاستعمال ایجاد سیل فون ہے، جسے عام طور پر موبائل کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی جادوئی ڈبیا کسی طور پر جام جم سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیر خوار بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اس کے دیوانے ہیں۔ وہ اپنے بچے اپنے ذوق اور پسند کے مطابق موبائل کی ایپس اور فنکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کورونا کے پھیلاؤ اور جان لیوا حملوں سے بچنے کے لیے ماسک اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت اسکول بند تھے۔ طلبہ کی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے حکومت نے موبائل کو ذریعہ بنایا اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کا پروگرام مرتب کیا۔ اسے آن لائن تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس طریقۂ تدریس میں طلبہ گھر بیٹھے یا جہاں کہیں ہو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ حالت سفر میں بھی لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ، موبائل پر شیڈول کے مطابق درس حاصل کر سکتے ہیں۔ خاطر خواہ نتائج کے لیے پوری یکسوئی توجہ کے ساتھ تدریسی عمل میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ حصول تعلیم کے شوقین طلبہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ اسکول جانا بند نہیں ہوتا، اس لیے اسکولی تعلیم یونیفارم کے خرچ سے نجات مل جاتی ہے۔ جو طلبہ ایپس کے استعمال سے بخوبی واقف ہیں، ان میں سیلف اسٹڈی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے بچے گوگل میں تلاش کر کے اپنے مضمون سے متعلق اضافی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ آن لائن تعلیم کی مذکورہ خوبیوں کے علاوہ کچھ کمیاں خامیاں بھی ہے۔ سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ بھارت جیسے غریب ملک میں تمام والدین سرپرست اس طرز تعلیم کے لیے درکار لوازمات کے اخراجات کے متحمل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں تمام والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے ہو بھی تو تکنیکی جانکاری سے کما حقہ واقف نہیں ہوتے، اس لیے انہیں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے روزمرہ کے کاموں کا نظم بڑا بگڑ جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں باقاعدگی نہ ہونے
یا نیٹ ورک کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تدریسی سلسلہ بار بار منقطع ہوتا ہے، جس سے پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ امتحانات کے دوران نقل کرنے یا کروانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ والدین کیا طلبہ بھی محنت کے بغیر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ بچوں کا اپنے ہم جماعت و اساتذہ سے براہ راست تعلق نہیں، ان میں معاشرتی میل جول، اخلاقی اقدار کا فقدان ہوتا ہے۔ ملک کے مستقبل کا جماعت کے کمرے میں تشکیل پانے کا نظریہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ بچوں کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی نہیں ہو پاتی۔ موبائل کے روشن اسکرین پر دیر تک ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہنے سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ جدید نظام تعلیم طفل مرکوز، جس کے تحت طلبہ کی ہمہ جہت ترقی مقصود ہے، ان ضمیمی حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں بڑی متانت، ذمہ داری کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ طلبہ کے لیے کون سا طریقہ تدریس بہتر ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔